बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत फलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा वो अफ़गान अमन अमल होगा, जिस पर मैं खुसूसी तौर पर बात करूँगी कि अमरीका और तालिबान के बीच जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चूँकि ये दरख्वास्त की गई थी, उसके बाद साजिश का किरदार अदा किया जा रहा है, मगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी अफवाज के इनखलास से मुतालिक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जा सकता है, किस पैराए में देखा जा सकता है, वो हारून साहब से उसका तजिया लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के अंदर की सियासत की भी बात करेंगे। जिस तरह से कराची इस वक्त मुकम्मल महवर बना हुआ है मुकम्मल सियासत का पाकिस्तान में, MQM तो नाराज़ थी और मनाने के लिए हुकूमती वफ्द भी गया था मगर नाकाम रहे। आइंदा मुज़ाकरात कहा जा रहा है इस्लामाबाद में होंगे और काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने चंद ऐसे मुतालिबात थे जो उनको लगता है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हुकूमती वफ्द के सामने उनको दोहराया भी। अगर इसके साथ साथ जो दावत दी गई दोबारा से उन्हें कैबिनेट में शामिल होने की, उससे उन्होंने एक मरतबा फिर से साफ माजरत कर ली है। सवाल यह है कि MQM की जानिब से बार बार हर मौके पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें किसी किस्म की कोई वजारत नहीं चाहिए। ये जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से कि क्या वाकई ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने खुद को अलग किया है वो कराची की बेहतरी और आवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए किया गया है, या इसके पसे पुश्त कुछ और ऐसी कहानियां हैं या कुछ ऐसे मुतालिबात हैं जिनका पूरा होना वो समझते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधी की बात करेंगे जहां पर IG का मामला फिर सर उठाए हुए है। AD ख्वाजा साहब थे, उनके साथ सिंध हुकूमत की नहीं निभ सकी, फिर IG कलीम इमाम साहब आए, सिंध हुकूमत उनसे भी नाखुश थी। अब विफाक की तरफ से IG कलीम इमाम को तब्दील करने का फैसला किया गया। चंद नाम ऐसे सामने आए हैं जिन पर हारून साहब बेहतर तजिया दे सकते हैं कि वो कितने क्रेडिबल हैं और कौन सा नाम ऐसा है जो इत्तेफाक़ी राय से तय पा सकता है। और मुल्क में जो गंदम का बहरान है उससे मुताल्लिक आटे के बहरान की बात करें, कहा जा रहा है कि गंदम की सप्लाई बर वक्त नहीं हुई जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर रेलवे के हैं शेख रशीद साहब, मगर आटे बहरान पे जिस किस्म की दिलचस्प किस्म की वो वजूहात सामने ला रहे हैं उनके ऊपर भी तबसरा करेंगे। और हारून साहब आप हंस रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर भी मैं बात करूंगी, चलिए अभी ना हंसे, अभी मुझे अफगान के ऊपर बात करनी। हारून साहब अफगान अमल पे तो बात करें, ये शेख रशीद को हुआ क्या है ना, नवंबर दिसंबर में, ये दुनिया में पहली दफा नवंबर दिसंबर आया है। हजारों साल से इंसान गंदम खा रहा है, हजारों साल से इंसान ये बात जानता है कि ठंड में भूख ज्यादा लगती है। फीड द कोल्ड एंड स्टार्व द फीवर, ये मुहावरा है कि बुखार को भूखा रखो और सर्दी को खाना दो। तो ये अचानक ये बगैर सोचे समझे जो ओसरा की आदत है मौजू पे तो आते हैं बगैर सोचे अगर ये एक मेहरबानी करें वजीर, ये बोलना बंद कर दें बगैर सो हर चीज़ पे दावा, हर चीज़। ये वही है ना जो कहते थे कि $100 पे आ गया, 100 रुपये पे डॉलर आ गया तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा और कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। इतनी पेशगोइयाँ इनकी गलत अभी भी फरवरी मार्च की पेशगोइयाँ कर रहे हैं। इस तरह की पेशगोइयाँ तो रोज हम 10 कर सकते हैं और उसमें इंशाल्लाह 7 पूरी हो जाएंगी। चलिए मगर ये कोई काम तो नहीं है। आप शेख साहब कितने मुखालिफ ना हो, शेख साहब कितने मुखालिफ ना हो, 1 लाख नौकरियां देने वाले हैं वो मार्च में, आप इतनी मुखालफत ना किया करें शेख साहब। बिल्कुल रेलवे में 1 लाख नौकरियां देने वाले हैं, वो दे देंगे, देखेंगे। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपको भी नौकरी नहीं, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, मुझे क्या इससे और अच्छी खबर होगी। अच्छा देखिए, अफगानिस्तान में ये है कि पॉलिसी में बुनियादी शिफ्ट आ गई। ठीक, अगर वो ये हम सही समझे हैं उनकी बात को, वो कहते हैं कि मुआहदे के बावजूद शाह महमूद अगर ये कहते हैं कि रहना चाहिए अमेरिका को, इसके बावजूद उसकी प्रेजेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए, इसका मतलब है पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट आ गई। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। क्योंकि शाह महमूद में और जो भी खामी हो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू वो नहीं करते, बगैर सोचे समझे नहीं करते, और इस्टेब्लिशमेंट को भी उन पर पूरा एतमाद है, बल्कि इमरान खान से ज्यादा एतमाद है। जितना इमरान खान को है उससे ज्यादा एतमाद, नस्ल दर नस्ल वो हर इस्टेब्लिशमेंट के एतमाद पे हमेशा पूरे उतरे। ये शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है? मैं तो आपसे हमेशा कहता रहा कि अमेरिकी नहीं जाएंगे। कॉमन सेंस ये कहती है कि नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, वस्ती एशिया जो है, जो रूस से रियासतें अलग हुई हैं जिसमें ज़्यादातर मुसलमान रियासतें हैं ये सारी साथ के साथ, जिससे हमारा बहुत गहरा तारीख़ी ताल्लुक़ है, उनके मामले में अमरीकी पॉलिसी की तरफ हम माइल हो गए हैं, या हमने एग्री कर लिया या एग्री कर लिया। ठीक है। पोम्पियो के बारे में ये कहा जाता है
کہ جیسے پشت سے جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا نیتن یاہو کے ساتھ، اس طرح کا اس کا تعلق ہے. مائک پومپیو کا. ہاں، اور وہ دوسرا بھی تھا پنس، مائک پنس اس کا نام ہے کیا؟ اچھا یہ کنفرم کر. اچھا، وہ نائب صدر صاحب وہ بھی تھا. مگر یہ اس کو تو پکا صہیونی سمجھا جاتا ہے. جنرل قاسم سلیمانی پہ اسی نے اصرار کیا تھا. اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے شاہ محمود صاحب کی. میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اڈے وہ رکھیں گے، انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھیں گے، اور کچھ آدمی بھی اپنے رکھیں گے، اور پیسے خرچ کریں گے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کریں گے. ٹھیک ٹھیک. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طالبان آمادہ ہو گئے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستانوں نے قائل کر لیا، جنگ بندی پہ آمادہ ہو گئے. اور اس صورتحال میں شاہ محمود نے ذرا سوچے سمجھے بغیر تو بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان بھی آمادہ ہیں. ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تو بجٹ ہی نہیں بن سکتا، پیسوں کی ضرورت. اب یہ وہ افغانستان تو نہیں رہا. اب اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کلاسز ہیں جنہوں نے اس 16-17 سال میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. اور وہ اشرف غنی جن کی ایک طرح سے نمائندگی کرتے ہیں، عبداللہ بھی ایک حد تک کرتے ہیں، زیر وہ پرانے مجاہدین تو نہیں ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر ایران پہ جو تعلقات میں سخت کشیدگی ہے امریکہ کی، جو برقرار رہتی دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان پہ انحصار بڑھ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بیلنس کر سکیں گے چین کے ساتھ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ہماری ضرورت یہ بھی ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک میں وہ ہیں، IMF میں وہ ہیں، ورلڈ بینک میں وہ ہیں، پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں کشمیر میں کچھ تعاون چاہیے، ہمیں F-16 کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، وہ رافیل طیارے خرید رہے ہیں. تو ہماری دفاعی ضرورتیں بھی ہمیں ہمیشہ انڈیا سے خطرہ رہتا ہے. امریکہ کا رول مستقل طور پہ افغانستان میں، پاکستان میں تسلیم کر لیا ہے. یہ ایک نئی ریئلٹی ہے، یہ اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا معاملہ. ٹھیک ہے، لیکن سوچ سمجھ کے یہ بیانات دیے گئے ہیں. مکمل قیادت کو اعتماد دینے کے بعد اس قسم کی حادثہ بات کی گئی ہے. 2 مہینے کے بعد، اگلے مہینے فیبری میں وہ ٹرمپ انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کشمیر کے معاملے میں وہ کیا ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں. مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن ہماری اشرافیہ تو عادی ہو چکی ہے امریکہ پہ انحصار کرنے کی. اس کا تو انداز فکری یہی ہے ہمیشہ سے، اور اس سے مدد کچھ بحال ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزوں میں مدد مل سکتی ہے. لیکن اگر تو بیلنس کرنے کے لیے ہے، یعنی سچویشن سے فائدہ اٹھا کے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک رکھے جائیں، اور چین جو ہے اس کے ساتھ اپنی دوستی پختہ اور مستحکم رکھی جائے، پختہ اور مستحکم رکھی جائے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں کوئی کمزوری دکھائی نظر آتی، وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ ڈیپینڈیبل ہے، وہ جنگوں میں دیکھیے انہوں نے ابھی اپنے بہترین ڈویژن موو کیا لداخ کی. جی آپ نے بتایا تھا، آپ نے بریک کی تھی یہ خبر. جی موو کیا ہے. کس لیے؟ انہوں نے ابھی سلامتی کونسل میں ایشو اٹھایا ہے. اگر ریزولوشن پاس نہیں ہوا مگر انٹرنیشنلائز تو ہو گیا نا ساری دنیا میں. ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، ترکی میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں، ہم تو کوئی سفارتی مہم بھی شروع نہیں کر سکے. تو چین پہ اس کے ساتھ تعلقات میں اگر کمی نہیں آتی، کوئی توازن قائم ہوتا ہے، اور امریکہ کو جو ضرورت پڑ گئی اس سے فائدہ اٹھا کے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں، ایک توازن قائم رکھتے ہیں. آپ نے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی کہ فیب میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں وہاں پر. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم اتنی آئیڈیل پوزیشن کے اندر موجود ہیں، ہماری قیادت یا پھر قریشی صاحب اتنی آئیڈیل پوزیشن کے اندر ہیں کہ ایک طرف تو افغان عمل کے لیے ہم لوگ ثالث کا کردار ادا کریں، دوسری طرف کشمیر معاملے کے اوپر ٹرمپ سے کوئی فیور لی جا سکتی ہے کہ کشمیر معاملے کے اوپر اس کے لیے جو بہترین وقت تھا انہوں نے کھو دیا. ابھی بھی 4 ہفتے باقی ہیں، ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، 3-4 ہفتے باقی ہیں. دیکھیے بار بار میں کہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو 8-10 تو بیسک پوائنٹس ہیں. وہ پوائنٹس کیا ہیں بھائی؟ اس پہ قبضہ کیا انڈیا نے کشمیر پہ، کشمیری عوام ہم سے ملنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا نہرو نے وعدہ کیا وہاں پہ رائے شماری کا، اس سے وہ مکر گئے. کشمیر میں عام بغاوت ہوئی، بغاوت اس حد تک پہنچی ہے کہ ان کے اپنے 3 وزرائے اعلیٰ کو انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے. محبوبہ مفتی کو، فاروق عبداللہ کو، اور ان کے والد کو، بیٹے کو عبداللہ کو، اور اس کو. تو 10-12 ہزار آدمی جیل میں، 1 لاکھ آدمی قتل ہو چکے ہیں. کتنی $3 بلین کا نقصان ہوا. ہاں یہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے،
ہم اسے کیوں اجاگر نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ اتنی کاہلی نہیں ہو سکتی، نہ فارن آفس سے کسی کو بھیجا، نہ پارلیمنٹیرین سے بھیجا، نہ انٹلیکچوئل کو بھیجا، نہ کوئی پرانے سفارتکاروں کو بھیجا۔ تو اس سلسلے میں تو میرے تو بہت مطلب کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان کی حکومت نے، قیادت نے کمزوری دکھائی ہے، کمزوری دکھائی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے، مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ اب زیادہ۔ لیکن اگر یہ کرنا چاہیں 3 ہفتے بہت ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیے 3 دن کے اندر ایک آدمی کو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 10-12 سوال ہیں، اس پہ جو بھی جوابی پوائنٹس ہیں، اس میں جو بھی سوالات اٹھے اس کے جواب دے۔ یہ دنیا میں بھیجتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ مجھے اس کے بارے میں شک ہے۔ چلیے، ہو سکتا ہے آئندہ چند روز میں بہت سارے راز ہیں جو افشاں ہو جائیں، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب، اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سیاست کی۔ چلیے جی، کشمیر معاملے پہ یا انٹرنیشنلی اس لیے ہمارا دھیان نہیں، یا ہماری عمران خان صاحب کی قیادت کا دھیان اس لیے نہیں گیا کہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں سیاسی۔ اب MQM کے ساتھ حکومتی وفد نے ملاقات کی ہے، سمجھتے ہیں پکی دوستی ہو گئی ہے؟ اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا؟ کچی بھی نہیں ہوئی۔ پکی دوستی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ وہ چلے تو گئے ہارون صاحب، مل تو لیا نہ، مل لیا، اچھا کہ ملنے سے کوئی سیاسی پارٹی انکار نہیں۔ جب مونس صلاحی سے پوچھا گیا نون لیگ سے رابطہ ہے، انہوں نے کہا سیاسی پارٹیوں کا ہمیشہ باہمی رابطہ رہتا ہے، اس سے زیادہ تو تلخی 2 پارٹیوں کے درمیان کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے ہر آدمی کو قبول کر لیا تھا قابل کے، چودھریوں کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ میٹنگ طے کرائی مرحوم مجید نظامی نے، اور پھر وہ میٹنگ انہوں نے منسوخ کی نواز شریف صاحب نے۔ اس کے باوجود رابطے تو رہتے ہیں، لیکن MQM جو ہے وہ دیکھیے اس کا ماضی کو کبھی نہ بھولیے، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں، اور اس سچویشن میں سیاست ہوتی کیا ہے؟ یہ سیاست کاروبار کی طرح ہوتی ہے۔ میں شعر سے کہتا ہوں جب موقع آئے گا اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ سننے میں جو آ رہا ہے وہ ہے وہ شپنگ کی وزارت چاہتے ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اور آج کیا کہا علی زادی صاحب نے کہ پیسہ تو اس میں ہے، سب سے زیادہ کرپشن تو اس میں ہے۔ سندھ حکومت نے بھی زمینوں پہ قبضہ کیا، زمینیں تو وہ مرکزی حکومت کی ہیں، وہ سندھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ جعلی دستاویزات جاری کی، کروڑوں کے، اربوں روپے کی زمینیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی آفر ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ شپنگ کی، اور وہ اگر وزارت پہلے MQM کے پاس ہی تھی، پہلے MQM کے پاس ہی تھی ہارون صاحب، تھی وہ جو غوری صاحب تھے، اب تو وہ یہاں نہیں ہے پاکستان۔ وہ باغے کیوں ہے؟ یہ آپ بتائیں، اسی لیے بھاگے ہیں نا، ان کے پاس شپنگ اور پورٹ کی وزارت تھی، اسی لیے بھاگے ہیں۔ سب لوگ تو نہیں بھاگے، بہت سے لوگ تو رہ گئے نا۔ لیکن میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کیا فیصلہ اس دن فیصلہ کریں گے چودھری پرویز الہی۔ اور دیکھیے ایک بڑی دلچسپ بات، ایک آئیڈیا ہے جو گردش کر رہا ہے، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا میں اس کھیل میں نہیں ہوں۔ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ وہ آئیڈیا۔ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جائے، پرویز الہی صاحب کو، وہ اپنی پارٹی مرج کر دیں، ان کو چیف منسٹر بنا۔ صرف وہ ابھی تو ان کو ٹاسک دیا جہانگیر ترین کو کہ نون لیگ کے آدمی توڑیں، مگر وہ ٹھیک بڑی کیپیسٹی ان کی کافی ہے، اس پہ شک ہی نہیں کیا نہیں، مگر پرویز الہی صاحب کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کام میں جو مہارت چودھری خاندان، دیکھیے وہ ذاتی تعلقات ہر حال میں مستحکم رکھتے ہیں، وہ ذاتی طور پر کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی، وہ ناراض ہو جائے اسے منا لیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر وہ بن جائیں، اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں، اس کا مطلب کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، پارٹی میں اعتراضات بھی بہت ہوں گے، لیکن اس کے بعد پنجاب میں عمران خان کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا۔ اب اس میں ایک سوال ہے، اختر مینگل ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں، او بھائی یہ اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے یا حالات کو دیکھ کے، کوئی اشارہ دیکھ کے، کوئی سگنل دیکھ کے فیصلہ کریں گے؟ اگر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو جاتے ہیں تو یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں پھر اس کے بعد مشکل ہوگا۔ نہیں تو آپ کا مطلب ہے خان صاحب اس پورے کھیل کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ کیا وہ واقف نہیں؟ خان صاحب کی استعداد کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کے پاس معلومات ہی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج انہوں نے کہا بھی ہے، مجھے پتا ہے میڈیا کون میرے خلاف ہموار کر رہا ہے۔ خان صاحب کو ویسے میڈیا کی بالکل سمجھ نہیں آتی، وہ پہلے اس لیے کہ میڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ہیں پارٹیوں کے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اناد بھی رکھتے ہیں، میڈیا میں آزاد لوگ نہیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں، یہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہارون صاحب، خان صاحب وہ وقت بھول گئے جب وہ خود اپوزیشن میں تھے، دھرنا دے کر بیٹھے تھے، انہیں سب سے زیادہ سپورٹ اس میڈیا نے کیا۔ بھول ہی جاتے ہیں نا لوگ، یادداشت کمزور ہے۔ جو چیز سوٹ کرتی ہے آدمی کو وہی یاد رہتی ہے، اور آدمی کا افتاد طبعی اس کی تقدیر ہے،
وہ جو دیکھیں پاور انٹاکسیکیشن بڑی ہولناک چیز ہے. وہ کہتے ہیں اب میرے پاس معلومات ہوتی ہیں, معلومات دینے والے دھوکہ بھی دیتے ہیں. خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. لیکن چلیے ابھی خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں, سندھ حکومت کی ایک چیز تو مان لی, آئی جی کلیم امام صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ نئے آئی جی اب آئیں گے. آج تو کلیم امام صاحب کی باڈی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا تھا. بہرحال 4-5 آدمی وہاں بدلے, یہاں بدلے تو وہاں بھی بدل سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ نہیں, وہ کشیدگی نہیں چاہتے, ہر طرح سے اب کشیدگی وہ کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن لے دے کے معاملہ وہ طے کر رہے ہیں, کچھ حمایت آپ ہماری کریں, کچھ سندھ حکومت کی وہ تسلیم کریں گے. لیکن ہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں, جی اگر یہ انسسٹ کرے گی وفاقی حکومت کسی آنسٹ افسر, اور بھی بہت سے آنسٹ افسر اچھے افسر ہیں, 100% آنسٹ نہ صحیح تو ضابطہ کی پاسداری کرنے والے بعد مسئلہ پھر پیدا ہوگا. اب وہ پھر کچھ عرصے کے بعد کرائسس ہوگا. آخر یہ بھی تو بڑا سوچ سمجھ کے بڑی ڈسکشنز کے بعد ان کو بھیجا گیا تھا. یہ یوں ہی ایک دن میں تو نہیں چلے گئے تھے, کافی دن ڈسکشنز ہوتی رہی. ٹھیک. کلیم امام تو پنجاب میں رہنا چاہتے تھے, دیکھیں بڑا صوبہ ہے, یہاں ان کی پرفارمنس اچھی تھی, کیپیسٹی بھی ان کے اندر بہت زیادہ, ہاں کیپیسٹی بھی کافی ہے, تو نئے آدمی بھیجیں گے پھر مسئلہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ اس کام سے پیپلز پارٹی کے لوگ باز نہیں آ سکتے کہ سیاسی مخالفین کو تنگ کریں. دیکھیے یہاں بھی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا جی ہمارا مخالف, اس کو ہراساں کرو, اس پہ 10-20 جھوٹے مقدمے بنا دو, کسی کو گرفتار کر لو یا ہاریوں کو مارو. یہ پولیس والے کھیتوں میں کام کرتے, سندھ میں پولیس والے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, پتھارے داری میں مدد دیتے ہیں, اغوا میں مدد دیتے ہیں. چلیے میں اس کے ساتھ بریک پہ چلی جاتی ہوں. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے سندھ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے. آئی جی کلیم امام صاحب کو ہٹانے کا تو فیصلہ کر لیا گیا, چند نئے سامنے نام آئے ہیں, وہ نام کتنے کریڈیبل ہیں, اس میں کس نام کی کتنی قابلیت ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جو اس وقت گندم کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہے, آٹے کا بحران پیدا ہوا ہے, عوام پریشان ہے, اس ساری صورتحال میں خان صاحب کیا کر رہے ہیں, موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے, اور اس بحران پر کس طرح سے قابو پایا جائے گا, اس کے متعلق بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی پالیٹکس سے متعلق تو بات کر رہے تھے, لیکن ایک اہم چیز تھی ہارون صاحب جو میرا خیال ہے مجھے پوچھنی بھی چاہیے اور آپ کا جواب بھی اس کے اوپر چاہیے. جو افغان عمل کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, اس میں ایک معاہدے کہا جا رہا ہے, کچھ ڈاکیومنٹس ہیں وہ زلمے خلیلزاد صاحب کو بھجوا دیے گئے ہیں افغان طالبان کی طرف سے. اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو کتنی جلدی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ معاہدہ تو لکھا جا چکا ہے, وہ تو دیکھیے بہت کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوں گی. اب یہ نیا جو ان کا بیان ہے اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بے چین ہے نکلنے کے لیے. ٹرمپ اگلے الیکشن سے پہلے اپنی قوم کو بتا سکے کہ یہ $2 ٹریلین کا یہاں نقصان ہوا تھا, اب یہاں یہ مالی اخراجات بہت برائے نام رہ جائیں گے, اور وہ ویلفیئر پہ, ہیلتھ پہ ہوں گے اور چیزوں پہ ہوں گے. اور جو طالبان بھی ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا, لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں, کچھ نہ کچھ تو تھک ہی چکے ہیں نا, وہ بھی اقتدار چاہتے ہیں, اس لیے کہ بہت تاخیر نہیں ہوگی اس معاہدے میں, جتنا جلدی ہو سکے یہ معاہدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آئی جی کلیم امام کی ہم بات کر رہے تھے, ہارون صاحب کل تک کی یہ خبریں تھیں, یہ باتیں تھیں کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, کلیم امام صاحب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا نا کلیم امام کو تبدیل کروں گا, نا عثمان بزدار کو تبدیل کروں گا. کل فواد چودھری صاحب نے جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے تھے, کلیم امام پہ تو خان صاحب پیچھے ہٹ گئے, لیکن بزدار صاحب پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. بزدار صاحب قائم مطمئن رہیں گے؟ کلیم امام کا مسئلہ ظاہر ہے اس طرح کا بنیادی مسئلہ تو نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ کل بھی ڈٹے ہوئے نہیں تھے, کل بھی کچھ اشارہ انہوں نے دیا تھا, اور دوسرے افسر موجود ہیں, میں جانتا نہیں ہوں زیادہ, لہذا میں تبصرہ نہیں کروں گا. اب اس معاملے کی ایک سیاسی جہت بھی ہو گئی ہے, اس لیے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئی جی نے کام کرنا ہوتا ہے نا. جب اتنی تلخی ہو جائے, وہ خواجہ صاحب کا بھی, خواجہ صاحب کا بھی فائنل یہ ہوا تھا, تو میرا خیال ہے انہیں کوئی اچھی ذمہ داری دے دی جائے گی, اگر فوری طور پہ نہیں تو بعد میں دے دیجیے گا. کافی ان کی کیپیسٹی ہے, بڑا احترام ہے ان کا. ٹھیک. بزدار صاحب پہ خان صاحب بالکل ڈٹ گئے ہیں. ایک دن تو خیر بزدار صاحب کو جانا ہی ہے, وہ ڈٹے رہے جتنا عرصہ ڈٹے رہے. ایک کھلاڑی رنز نہیں بنا رہا یا وکٹر نہیں لے رہا تھا, آخر اس کو جانا ہوتا ہے. بہرحال وہ فواد صاحب نے کہا ان سے, اور اپنا دیکھیں میں نام بھولنے لگا ہوں, وہ وزیر تعلیم صاحب نے کہا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا تو وہ ناراض ہو گئے, خان صاحب کا موڈ بہت خراب ہوا. انہوں نے کہا بالکل ان کے خلاف بات ہے, اور آپ میڈیا میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بزدار صاحب کے پاس کوئی اسم اعظم ہے, کوئی نسخہ ہے عمران خان کا, کوئی ایسا کہ کسی نہ کسی طرح وہ انہیں راضی کر لیتے. جب جانے کا وقت آتا ہے, یہ لگتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. کوئی ہے ایسے نسخہ ہے ان کے پاس, خفیہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. مگر چودھری پرویز الہی ان کے حق میں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو مضبوط کریں, انہیں کام کرنے دیا جائے, مگر پرویز الہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس عہدے کے لیے, اس وزارت کے لیے. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, یا تو وہ خود بنے, ایک صورت ہے نا, ورنہ بزدار صاحب انہیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں, تنقید کرنے کو طارق بشیر چیمہ نے بھی کی تھی, مگر اس کی تنقید ایسی ہوتی ہے, مقصد ہوتا ہے کوئی بات منوانے کے لیے. تو وہ یا خود بنیں گے یا بزدار صاحب کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا. اب یہ ہارون صاحب دیکھیں, یہ سارا جو معاملہ ہے, اور شکست و ریخت بہت ہوگی. میں آپ کو یہی پوچھنے والی ہوں آپ سے, یہ سارا عہدوں اور وزارتوں کا معاملہ ہے, مجھے بتائیں کہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کہاں پہ ہوگی؟ دیکھیں, اب کھیل شروع ہوا ہے, بہت ٹوٹ پھوٹ ہوگی, اور ابھی ہم پوری طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں جو جانے چاہتے ہیں, نون لیگ کے لوگ چھوڑ کے جانے چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, ہماری کبھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی, اور ہم ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے ووٹوں کے بل پر جیتے ہیں. پی ٹی آئی میں بھی دو نام لے کے میں آپ سے کہتا ہوں, میں عام طور پہ اسے گریز کرتا ہوں, سبطین خان بھر پائے پی ٹی آئی سے, اور علیم خان بھی بھر پائے پی ٹی آئی سے, صرف وزاداری نبھا رہے ہیں. مطلب یہ نہیں چاہتے, علیم خان کا بھی مزاج ایسا نہیں ہے کہ اس طرح اچانک چھوڑ کے چلا جائے. پہلے بھی کسی کے ساتھ اس کا تعلق رہا تو اس نے نبھانے کی کوشش کی تھی. جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا, جس طرح نظر انداز کیا گیا, دیکھیے سب سے زیادہ ایثار اس نے کیا. جن لوگوں نے سب سے زیادہ ایثار کیا ہے انہیں اہمیت نہیں دی. یہ میں اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ علیم خان کا جو مزاج ہے وہ ایک خوددار آدمی اور نبھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھر پائے. سبطین خان کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے, وہ آپ بتائیں. سبطین خان کے جانے کے بعد محکمہ جنگلات کے کچھ افسروں کا نائب نے طلب کیا ہے, جی, اور یہ کہا کہ جب تک تو وہ تھا تو وہ راجن پور وغیرہ میں جو جنگلات لگائے گئے تھے وہ تو نہیں کٹے, مگر جب چارج وزیر اعلیٰ کے پاس چلا گیا تو درخت کیسے کٹنے شروع کر, بے شمار درخت کٹ گئے تھے. وہ میں ڈاکومنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر مل گیا تو کل آپ کو پڑھ کے سنوں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں پھر یہاں پر وہی شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں. ہارون صاحب آپ ہمیشہ انہیں ایزی لیتے ہیں, آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں وزارت ملے, یعنی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ٹوٹ پھوٹ پی ٹی آئی کے اندر ہو جائے گی. ہاں, نہیں میں ایزی نہیں لیتا, میں کہتا ہوں ہر یہ سیاستدان کا کام نہیں, ہر وقت وہ ریلوے پہ اپنا کام کریں, یہ بڑی ملک کی خدمت ہوگی, اور کام انہوں نے کیا بھی ہے, خیر ایسی بات نہیں, ریلوے میں ان کے پرفارمنس بری نہیں ہے, منمانی ضرور کرتے ہیں, اور افسروں کے ساتھ بعض اوقات رویہ تلخ ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس میں کچھ ڈیلیور تو کیا ہے. میں کہتا ہوں بغیر سوچے سمجھے ہر وقت بیانات دینا, اور سب باتیں کیا کہنے کی ہوتی ہیں, ایک وزیر کا یہ کام ہے, یہ نہیں ہر وقت بچوں کی طرح توجہ حاصل کی, یہی فواد کی عادت ہے, یہی اس کی عادت ہے, لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں, لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں. اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں, جو آپ کی حکومت ہے, اسے نقصان تو نہیں پہنچ رہا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو آٹا بحران ہے اس کا کیا بنے گا؟ روٹی تو مل نہیں رہی, مل رہی ہے تو بڑی مہنگی ہے. بحران تو مارچ میں ختم ہر حال میں ہو ہی جائے گا. تب تک عوام کیا کرے گی؟ بحران ہے, دیکھیے اس میں دیکھیے جب غور کیا ہے نا تو بات سمجھ میں آئی ہے, دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے, گندم کی پیداوار کم نہیں ہوئی. ان کے اندازے ویسے غلط تھے, اتنی زیادہ بھی نہیں تھی, مگر ایسی نہیں تھی کہ امپورٹ کرنی پڑے. وہ لے گئے افغانستان اور کچھ ذخیرہ اندوزی کر لی. جب لوگوں کو معلوم ہو کہ 1500-1600 روپے جو 1100 روپے 1200 روپے اس وقت تو اتنے میں ہی خریدتے ہیں زیادہ تر, یہ 2400 روپے جو 2800 روپے تک آٹا چکیوں میں ملا. یہ کبھی نظام بنایا ہی نہیں گیا کہ بہت سے لوگ تو چکیوں سے آٹا خریدتے ہیں. فلور ملوں کا تو برائے نام اضافہ ہوا, لیکن فلور ملوں کا جو آٹا ہے وہ بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے. عام تاثر یہ ہے, اور سٹڈیز میں بھی ہیں, اس میں سے بہت سے قابل استعمال نہیں ہوتا, انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. اور وہ ایک تو اس میں سے چوکر نکالتے ہیں, سوجی نکالتے ہیں, میدا نکالتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس میں سب سے برا پہلو ایک سٹور ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جاتا. صحیح.
اچھا اب چکیوں کا کیا ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ انہیں دیں، فلور ملوں کو دیتے ہیں نا، تو انہیں بھی دیں. اور دوسری بات یہ کہ سمگلنگ روکیں. یہ جب تک سمگلنگ نہیں روکے، سینٹرل ایشیا دیکھیے، سینٹرل ایشیا میں بعض اوقات دگنی قیمت پہ، یہ جیسے ہمارے بنیر وغیرہ میں مظاہرے ہوئے ہیں نا جی، جو مشکل راستے ہیں نا افغانستان سے، دگنی قیمت پہ بکتی ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اگر ریلوے لائن بچھا دیں اور اس کو سمگلنگ، ہمارے اور بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. اس سمگلنگ روکنے کا 30 کروڑ روپے مجھے ایک چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ لوگوں کا یہ حال ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے، میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ مجھے 30 کروڑ روپے رشوت آور کی گئی پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے. یہ پولیٹیکل ایجنٹس کا کام ہے. ایک اور بہت ذمہ دار آدمی نے کہا کہ 28 کروڑ روپے کے مجھے آفر کی گئی. یہ جو قبائلی علاقے میں اگر یہ نظام آپ نہیں ٹھیک کرتے مانیٹرنگ کا، اور یہ سمگلنگ جاری رہتی ہے، تو کیا صرف گندم ہی کی سمگلنگ ہوتی ہے؟ یہ جو ڈیزل اور پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں امریکہ کو، بالکل امریکہ کو جو بہت بڑے پیمانے پہ، اس میں اربوں روپے کا گھپلا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے، اس پہ چونکہ ٹیکس نہیں ہے، وہ جو کئی کمپنیاں ہیں وہ خریدتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لے جانے کے لیے خریدتی کیا ہے، مطلب انہوں نے ڈیلیور کرنے کے لیے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے نا، ظاہر ہے اس پہ تو ٹیکس نہیں، وہ پاکستان میں استعمال ہونا، اور وہ خالی کر دیے جاتے ہیں سندھ کے بعض مقام پہ، اوباڑہ میں اور جگہ پہ، اور ایرانی تیل اس میں بھرا جاتا ہے سمگل کیا ہوا. یہ جو سمگلنگ ہے یہ کھربوں روپے کا بزنس ہے. یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ آج تک پاکستان میں، یہ اس کی کبھی تفصیلات مجھے ملی تو میں آپ سے عرض کروں گا. لیکن ہارون صاحب جتنی دہشت ناک یہ ساری صورتحال ہے، اس میں لوگ قتل ہوتے ہیں. سمگلنگ کوئی اب سے نہیں ہو رہی، بڑا پرانا مسئلہ ہے. جتنے بھی معاملات پہ آپ نے روشنی ڈالی، بڑے پرانے مسئلے. کیا یہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ ہمیں انہیں روکنا ہے؟ پرانا نہیں ہے، پرانا تھا، بہت چھوٹے لاکھوں روپے کی سمگلنگ ہوتی تھی. اب معاملہ ہو گیا. ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. مشرف کا زمانہ تھا، ایک سینیٹر صاحب تھے ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے، میں نام نہیں لیتا. انہیں کہا فوج کیا کر رہی ہے اور اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اور وہ اور فلاں، اور بڑا ظلم کر رہی ہے. تو اس کے بعد خاموش ہو گیا. میں نے کسی افسر سے پوچھا، بھائی تو بالکل ہی چپ کر گیا. اچھا. انہوں نے کہا یہ ایران سے تیل کی سمگلنگ کرتا تھا، اس کو اطلاع دی گئی، ہمیں معلوم ہے آپ سمگلنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اخلاق میں بڑی بلندی آ گئی ہے. اچھا. سمگلنگ کا دھندا کھربوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس کو روکیں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے اندر کے بڑے لوگ انوالو ہیں ہارون صاحب؟ بالکل انوالو ہیں، اس میں افسر انوالو ہیں، اس میں بعض اوقات فوجی افسروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. فوج میں تو پھر بھی یہ آدمی پکڑا جاتا ہے تو کارروائی ہوتی ہے. اس میں بڑی بڑی کمپنیاں انوالو ہیں جو باقاعدہ، ویسے اس میں اوگرا کے لوگ انوالو ہیں. اوگرا جناب والا، اس میں اور لوگ انوالو ہیں. وہ ساری تفصیل کبھی ملے گی تو بتاؤں گا. یعنی کہ اپنا اپنا حصہ بقدر جو سب وصول کرتے ہیں. راستے میں جو پولیس والے ہیں ان کو بھی حصہ دیتا ہے. یعنی کہ پھر وہ سارا خمیازہ تو پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور یہ مہنگائی کیا بڑھتی ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے، مگر ایسے ہم اپنی گندم خود پیدا کرتے ہیں، اپنی سبزیاں دالیں زیادہ تر خود پیدا کرتے ہیں، اور اپنا گوشت خود پیدا، کھانے پینے کی چیزیں تو موسٹلی ہم زیادہ پیدا کرتے ہیں. تو یہ سمگلنگ از ون آف دا بیسک ریزنز. رشوت اور سمگلنگ اور منی لانڈرنگ اور انڈسٹریلائزیشن نہ کرنا، یہی ہے. اچھا، رشوت سے مجھے بات یاد آ گئی. یہ ویسے ٹاپک سے تھوڑی ہٹ تو جائے گی، لیکن مجھے جاتے جاتے بریک کی طرف یاد آ گئی. کامل علی آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے نا، رشوت کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. اس میں تو پہلے 5,000 میں بات ہو جاتی تھی، اب 50,000 میں بھی نہیں مانتے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ کامل علی آغا کیا پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں کہ رشوت کا ریٹ بہت بڑھ گیا. مطلب یہ کرپشن کے خلاف ہیں، رشوت کے خلاف ہیں. وہ ہر کرپشن کا ختم کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ یعنی اینٹی کرپشن کو آپ نے کتنا طاقتور بنایا ہے، ہاں، اور کتنی مانیٹرنگ ہے، اور کتنی آپ کی لوکل انٹیلیجنس اچھی ہے. کرپشن کا ریٹ تو بہت بڑھ گئے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب رشوت نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے بارے میں تو شکایات ہیں. کوئی بہت بڑی تو نہیں ہے، مگر ہیں شکایات. وزیر اعلیٰ کے بارے میں آپ بات، ہاں وزیروں کے بارے میں ہیں. اور مطلب بعض برس کا جہاں اندیشہ ہوتا ہے وہاں کم ہوتی ہے. پختونخوا میں بھی ایون جہاں پولیس کافی اچھی ہے وہاں بھی واقعات ہوتے رہتے. اور سندھ تو ماشاءاللہ، سندھ کے تو کیا کہنے،
سندھ پہ تو کوئی اسٹڈی ہو, کوئی کتابیں لکھی جائے تو دنیا دنگ ہی رہ جائے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. چلے میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے جب جس طرح سے ہارون صاحب نے معیشت کے حوالے سے بات کی, پاکستانی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے کہ اصلاحات تو ہوئی ہیں جن کے باعث دیکھا جائے گا کہ 2021 میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بہتری آئے گی, مگر بڑی معمولی یہ بہتری ہوگی. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں کیا کچھ باتیں کہی گئی ہیں اور کن کن زاویوں کے اوپر مزید حاشیے کھینچے گئے ہیں, اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کی تو میں بات کروں گی, لیکن ابھی بریک سے پہلے میں ہنس رہی تھی ہارون صاحب, آپ ایسے شیخ صاحب پہ اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ شیخ صاحب کو ذمہ دار بیانات دینے چاہیے. یا تو شوکت یوسف صحیح صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آٹا مہنگا آپ کو لگ رہا ہے کھانا چھوڑ دیں. میں ایک دفعہ 2000 میں جب خشک سالی ہوئی بلوچستان میں گیا تو ایک پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ قحط پہ واویلا کر رہے تھے, لیکن دسترخوان پر 4-5 سے کم کھانے نہیں تھے اور پیٹ بھر کے کھاتے, اتنے بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوئے تھے. یہ دوسروں کو مشورے دینا کتنا آسان ہے. شیخ صاحب اپنے بارے میں خود کہہ چکے ہیں کہ میں دن میں 5 بار کھانا کھاتا ہوں. اور کل ابھی رات کو ایک ویڈیو ان کی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ وہ گھر کے سامنے ریڑھی پہ کھڑے ہو کے ناشتہ کر رہے ہیں بےتابی سے. اور سکر میں آپ کو یاد ہے وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں رک کے کھانا کھانے لگے. اور ایک جلسے میں میز میں عمران خان ہنس رہا تھا, وہ بریانی کی پلیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سٹیج پہ کھانا شروع کر دی انہوں نے. اس برق رفتاری سے کھا رہے تھے, اتنی بے چینی سے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ خود دیکھیے بہت دردناک واقعہ. ہم اس وقت لائٹ گفتگو کر رہے تھے, مجھے رکنا پڑے گا بات کرنے کے لیے, تم وقفہ دینا پڑے گا. ایک بچی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں, یا امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب نے پوچھا جو بچی کون ہے؟ لوگ حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے, آپ نے اس کو پہچانا نہیں. جب 5 سال قحط رہا, انہوں نے گھر کا راشن اتنا کم کر دیا کہ اس بچے کا چہرہ پہچانا نہیں گیا. قائد اعظم میز پہ جتنے آدمی ہوتے تھے اس سے زیادہ سیب رکھنے نہیں تھے. 4 آدمی. مہمان کون ہوتے تھے؟ غیر ملکی بڑے لوگ. آپ کو پتہ چائے نہیں سرو ہونے دیتے تھے, کہتے گھر سے چائے پی کے آئیں. آپ کو پتہ ہے ہر یکم تاریخ کو حساب چیک کرتے تھے. یہ خود تو اپنا کھائیں, اپنا دنیا بھر کے کھانے اور لوگوں کو نصیحتیں کریں. یہ بائی ایگزامپل لیڈ کیا جاتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو نصیحتیں کریں. لوگوں کی حالت تو اتنی خراب ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوئی روز میں آئے دن قصے پڑھتا ہوں. پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا کہ ایک بچی جو ہے اس کی حالت یہ تھی, وہ صرف چاول میں یہ جو بیڑی کے پتے جمع کرتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے سندھ میں, 50 روپے روزانہ ملتے تھے, ابلے ہوئے چاولوں پہ نمک مرچ ڈال کے کھاتے تھے. دوسروں کو کہنا کتنا آسان ہے. خود اظہار کریں نا جی, وزیر اعظم صاحب کریں, وزراء کریں, اعلان کریں کہ ہم یہ فلاں چیز کم کھائیں گے, اتنا زیادہ کھانا نہیں کھائیں. لوگ اس کی پیروی کریں. ویسے معذرت یہاں بھی ہارون صاحب شاید بات کہیں اور نکل جائے. ابھی خبر چل رہی تھی, ہمارے چینل نے اس کو بریک بھی کیا, سرکاری گھوڑے ہیں جو کہ پورے سال میں 47 لاکھ روپے کا چارہ کھا گئے. افسر شاہی کے گھوڑے تھے, وہ انہوں نے عوام بھوکوں مر رہی ہے, یہاں پہ گھوڑوں کو پالنے کے لیے 47 لاکھ روپے ایک سال میں آپ نے لگا دیا ہے. تو وہ ظاہر ہے جب سرکاری اخراجات میں تو بے شمار جگہ. یہ ابھی خبر آئی ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس پنجاب کی ڈیکوریشن جو ہے 7 سٹار ہوٹل کی سطح پہ کی گئی ہے. اتنی چمک دمک ہے کہ دیکھنے والے لوگ دنگ ہی رہ گئے. حالانکہ جب انہیں ہینڈ اوور کیا گیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے اس پہ کوئی کم پیسہ نہیں لٹایا تھا. ہر وزیر اعلیٰ نے اس کو بہتر کیا ہے. تو آسٹریلٹی کس چیز کی کر رہے تھے پھر, یہ کس چیز کی باتیں ہیں نا صرف آسٹریلٹی کی اکانومی پہ آ جائیں. دیکھیے اکانومی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہم بہت سمپل کر کے بیان کرتے ہیں. اس کے بہت سے امراض ہیں. ایک تو ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کی عادات بہت خراب ہے. یعنی ایک تو تیل کی امپورٹ ہے اور بعض چیزوں کی ایڈیبل آئل کی ہے اور چیزوں کی ہے جو ضروری ہے, جس میں چین سے جو ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں. $15 بلین کی امپورٹ ہو گئی ہے, جو دکھاتے ہیں کوئی $7-8 بلین کی, اور باقی جو ہے انڈر انوائز کرتے ہیں.
اس میں جوتے اور کپڑے تک شامل ہیں, چاکلیٹ شامل ہے, کھانے پینے کی بس. میں گھر میں گیا, انہوں نے کہا آپ کو تھائی لینڈ کے چاول کھلائیں. میں نے کہا تھائی لینڈ کے چاول کیا, دنیا کے سب سے اچھا چاول تو پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے عالمی معیشت کے بارے میں, کیا امکانات ہیں اور کیا مسائل ہیں. انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے 2.1% گروتھ ہوگی, یہ 3-3.5% کہہ رہے تھے, اور اگلے اسٹیبلائز ہو جائے تو اگلے سال ممکن ہے کچھ صورتحال بہتری اس میں پیدا ہو. 5-6% جو بڑے یعنی بڑی صنعتیں ہیں ان کی پیداوار میں کمی آ گئی ہے, ٹیکس کلیکشن میں کمی آ گئی ہے, اس لیے کہ جب خام مال کی امپورٹ ہے ایک تو وہ اس کی قیمت بڑھ گئی, ایک آپ نے درآمدات ویسے کم کر دی نا, تو اس سے ڈیوٹی ظاہر ہے کم ملنے لگی. اوورآل ٹیکس کلیکشن اتنی نہیں ہو سکے گی جتنی ہو سکتی ہے. تو بہت سے امراض, ہمارا طرز زندگی مڈل کلاس کا عجیب و غریب ہے. ہم کپڑے باہر سے منگواتے ہیں اور کتنی چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہمیں اپنا طرز, اور معیشت جب خراب ہو جاتی ہے نا تو 5-10 سال لگتی ہے, تو غنیمت ہے کہ اگلے سال تک سٹیبلائز ہو جائے, اور کچھ ممکن ہے اگلے سال کوئی 4% پہ پہنچ جائے, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی. اکانومی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں. 35 لاکھ سرکاری ملازمین کا بوجھ ہے, 55 لاکھ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دیے جاتے ہیں, لا تعداد ڈرائیور, کلرک, پی این ہیں, بے شمار فالتو گاڑیاں ہیں, سینکڑوں گاڑیاں ریکور کی ابھی آئی جی سندھ نے, جو لوگوں کے پاس, وہ وزراء کے پاس اور سرکاری افسروں کے پاس تھی. یہ سب کچھ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. پوری قوم کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے. اچھا پھر یہ بجلی گھروں کے دیکھیں, ابھی میں نام نہیں لے رہا, جو سب سے بڑا نجی شعبے میں ہے نا بجلی پیدا کرنے والے, جس کی 2 کمپنیاں ہیں, وہ تیل زیادہ خرید رہا ہے, اس پہ ٹیکس نہیں ہے, اور استعمال آدھا کرتا ہے, باقی مارکیٹ میں وہ بیچ رہا ہے. جب آپ اس طرح, یہ جو بجلی کمپنیاں ہیں, مجھے وہ اب اس دنیا میں نہیں, ان پہ تنقید میں کرنا چاہتا نہیں ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو معاہدے کیے اور نواز شریف نے جو معاہدے کیے, کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک قیمت پہ کیے؟ جب اتنی بجلی مہنگی ہوگی تو پیداوار بڑھے گی. کہ دنیا کو کوئی ایسا ملک ہے, یہ عجیب و غریب ملک ہے, جس میں لوگ انویسٹمنٹ کس چیز میں کرتے ہیں, جو پلاٹوں کے خرید و فروخت میں, مکانوں کے خرید و فروخت. وہ جاپان میں, ملائیشیا میں, چین میں, ترکی میں, امریکہ میں, کہیں دنیا میں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ پراپرٹی میں آپ انویسٹ کریں اور اسے ملک اکانومی تو انڈسٹری ہے, آئی ٹی ہے, اس کی طرف تو اب بھی نہیں جا رہے. اس کی طرف جب جائیں گے اب بھی مشکل وقت گزارنا پڑے گا, ابھی مہنگائی اور بڑھے گی. اس کے لیے قوم کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے 10-12 جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کوکنگ آئل ہے, چینی ہے, آٹا ہے, جو بیسک ہے, چائے کی پتی ہے, اور دالیں ہیں. بھائی اس کی فکر کریں. اس کو یہ بڑے بڑے کارٹلز خرید لیتے ہیں. جب چنا مارکیٹ میں آتا ہے, میں نے خاص طور پہ پتہ کیا, تو اس کی قیمت 50-60 روپے کلو ہوتی ہے. یہ 150-200 روپے تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی حکومت کو فکر ہے. مینجمنٹ بھی تو ایک چیز ہے نا, وہ کریں. عام حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کی بہبود. بھائی عام آدمی کو جہاں سے آپ ایک تو ملک پہ مشکل وقت آ گیا, اس کے ذمہ دار تنہا عمران خان نہیں ہے. ان کی تحریک پچھلی حکومتیں 900 ارب روپے تو ہمیں ہر حال میں بجلی کمپنیوں کو دینے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے باکمال لوگ ہیں کہ بھائی وہ اپنا وہ فیول خرید جو منگواتے ہیں وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں, تو اس سے الگ پیسے کماتے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں ہارون صاحب, ان بجلی کی کمپنیوں کو ڈالرز کی مد میں میرا خیال ہے جو پیمنٹ کی جاتی ہے, تو ہمارے ملک میں یہ لوگ کام کرتے ہیں, ہمارے ملک میں یہ پلانٹ ہے, ان کو ادائیگی ڈالرز کی شکل میں کیوں کی جاتی ہے؟ جناب والا, یہ معاہدے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب نواز شریف قائد اعظم ثانی نے کیے تھے. جس ملک میں پولیٹیکل پارٹیوں کی حالت یہ ہو کہ اس کے کارکن اگر آپ ذرا سا اعتراض بھی کریں تو بھڑک اٹھیں اور ان کو دیوتا سمجھیں, ان ملکوں میں یہی ہوتا ہے. جاہل معاشروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اپنے لیڈروں سے بات پرس کریں, جو وہ کام اچھا کر رہے ہیں اس میں ان کی پوری تائید کریں, سپورٹ دیں, خوش دلی سے ان کا ساتھ دیں. جہاں وہ غلط کر رہے ہیں انہیں ٹوکتے کیوں نہیں؟ دیکھیے نا, ابھی وہ 38 ارب روپے کا معاملہ تھا,
تو کوئی بولا نہیں اس پہ. چلیے ہارون صاحب وقت بھی میرے پاس بالکل ختم ہو چکا. تھینک یو سو مچ. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.